अस्सलामु अलैकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। चाय खाना में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुफ्तगू बहुत सी करनी है और आज की जो शख्सियत है वो भी बहुत मुअज़्ज़ज़ और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हैं, उनसे बहुत कुछ पूछना है। लेकिन उससे पहले एक दुख की घड़ी, एक दुख की ख़बर आन पहुँची, सोचा कि उसमें हम सब मिलकर एक दूसरे से इस दुख को बांटें। उमर शरीफ साहब पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी शख्सियत, उन्होंने सकाफ़ती जो सफ़ारतकारी की पूरी दुनिया में पाकिस्तान की, उसका कोई नेमुल बदल नहीं। वो चले गए और खुदा उनके दर्जात बुलंद करे। हमने उनको ख़राज तहसीन और ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए एक छोटा सा एक पैकेज तरतीब दिया है। मैं चाहूँगा कि आप और मैं और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हम मिलकर वो देखते हैं। नाज़रीन, आपने ये पैकेज देखा। उमर शरीफ साहब की खिदमत पर जितनी बात की जाए कम है। हम उन्हें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखेंगे। ये एक ऐसी शख्सियत थी जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान शख्सियत हैं वो दुनियाए अदब का एक बहुत जाना पहचाना नाम है, और दुनियाए अदब की जो इस्तिलाह है वो उनके रिसाले का उन्वान, नाम जो कह लें, पहचान, तारुफ भी है। उसके साथ साथ वो एक बेहतरीन सहाफ़ी, 32 साल से वो एजुकेशन से वाबस्ता हैं, सहाफ़त पढ़ाते हैं, डॉक्टर हैं, और साथ साथ अमली सहाफ़त भी की। और अदब की खिदमत से तो पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने कितना काम किया। तो मैं चाहूँगा कि उन्हीं की ज़बानी ना सिर्फ़ उनका सफ़र जानें, बल्कि अदबी दुनिया के बारे में जो बहुत सारे सवालात हैं जो शायद मैं हर किसी से नहीं पूछ सकता, आज मुझे मौका मिलेगा मैं उनसे पूछूँ। आज हमारे साथ हैं मारूफ़ मुदीर, मौल्लम और एक अदबी शख्सियत और जनाब बड़ी मुशफ़िक़ इंसान, जनाब डॉक्टर ओजे कमाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज चाय खाना में मदऊ किया और आपके नाज़रीन से गुफ्तगू का मौका मिलेगा, बहुत सारी बातें होंगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आज आप वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए। तो हमारे यहाँ चाय बनती है, तो किस तरह की चाय आप पीते हैं, शक्कर वगैरह? भाई मैं तो दूध पत्ती की चाय पीता हूँ, मीठी पीता हूँ। ठीक है। और मुझे नज़र आ रहा है कि जो नौजवान चाय बना रहा है यकीनन वो अपने फ़न में यकता है, और आज मुझे एक अच्छी चाय पीने को मिलेगी। वाह वाह वाह, साकिब भाई सुन लिया आपने। तो सर जो है ना, अच्छी चाय की आज आपसे पूरी उम्मीद है इनको। तो नहीं, ये बहुत अच्छी चाय बनाते हैं भाई, नाम जैसा है माशाल्लाह इनका। सही बात। तो यकीनन अपने फ़न में यकता तो होंगे। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बात। अच्छा सर, अभी हमने पैकेज भी चलाया, उमर शरीफ साहब के भी थोड़ी देर पहले उनकी रहलत की ख़बर आई। तो मैं जानना चाहूँगा, आप फ़नो अदब से, सकाफ़त से आपका एक गहरा ताल्लुक़ रहा है, तो आप किस तरह से जानते थे? आपकी नज़र में उमर शरीफ कैसे थे?
بھائی عمر شریف صاحب جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ فنکار تھے، بڑے فنکار تھے، اور انہوں نے نہایت نامساعد حالات کے باوجود وہ جو ایک ٹیلی ویژن میں یعنی پی ٹی وی میں بہت سارے فنکاروں کی جب جگہ بن جاتی ہے تو کسی نئے کے لیے راستہ ذرا مشکل سے ملتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کسی نے ان کا راستہ روکا، یہ کہا جاتا ہے یہ غلط ہے، لیکن راستہ وہاں پر پراپرلی دینے والا کوئی تھا بھی نہیں، کیونکہ اتنا ہجوم تھا اور وہ سب کے سب فٹ تھے، ہر فنکار اپنی جگہ مکمل فنکار تھا. تو ایسے میں اس فنکار کے لیے منظر پہ آنا ذرا مشکل کام تھا. تو جب 1980 میں یعنی 80 کی دہائی میں جب کیسٹس کا سلسلہ ہوا اور کیسٹس، تو یہ بہت ذہین فنکار تھا. اس نے اپنی ذہانت سے کہ اگر وہ میں اس طرح ریڈیو سے یا ٹیلی ویژن سے نہیں آ پاتا ہوں تو کم سے کم اپنے اسٹیج ڈراموں کی بنیاد پر میں ان کو اس کیسٹس کے تحت میں گھر گھر داخل ہو سکتا ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ وہ گھر گھر داخل ہو گیا، یہاں تک کہ بیڈ رومز میں داخل ہو گیا. بے شک ایسے صحیح بات. اور لوگ اس کے ڈرامے دیکھتے تھے. اور میں تو ایک زمانے میں جب میں 1989 میں انڈیا گیا تو میں غالب اکیڈمی میں ٹھہرا ہوا تھا. تو غالب اکیڈمی میں فرسٹ فلور پر رات میں کمرے سے باہر ایسی چہل قدمی کر رہا تھا. تو نیچے جو ایک آبادی تھی وہ ان کی آبادی تھی جو سائیکل رکشہ چلانے والے اور بڑی محنت کرنے والے لوگوں کی تھی. اور جناب وہاں پر اس کی کیسٹ لگی ہوئی تھی، یعنی آڈیو کیسٹ، اور سب قہقہ مار رہے تھے اور سب. اور مجھے بڑی حیرت بھی ہو رہی تھی اور خوشی ہو رہی تھی کہ ایک پاکستانی فنکار وہ یہاں پر لوگوں کو ہنسا رہا ہے اپنے کیسٹس کے ذریعے. اور لوگ جو ہے جناب دیوانہ وار اس کو ہنس رہے ہیں، سن رہے ہیں، قہقہ لگا رہے ہیں. تو یہ چونکہ میں نے 1989 میں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ سب، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ملک کا ایک فنکار، پھر وہ فنکار ایک ایسا فنکار جس کو اگر بڑے سے بڑا فنکار کہیں کہ یعنی دلیپ کمار ہوں یا پھر پاکستان کے محمد علی ہوں یا پھر امیتابھ بچن ہوں یا پھر پاکستان کے کچھ اور فنکار و فنکارائیں ہوں، تو یعنی کسی نے بھی کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ وہ کوئی چھوٹا فنکار تھا یا وہ نہ. اس کے لیے سب نے بڑے دل کی اور بڑی اس کو جسے کہنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اس کو خراج تحسین پیش کیا. اور لوگ اس سے تھوڑا سا پریشان ہوتے تھے جب وہ کسی کو اپنے پروگرام میں بلاتا تھا تو لوگ تھوڑی سی دیر کے لیے پریشان ضرور ہوتے تھے کہ نہ جانے کیا سوال کر لے اور کہیں میری پھپتی نہ اڑا دے. یہ سب چیزیں ہیں. تو فنکار تو بلا شبہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں اگر مزاح کے حوالے سے چند بڑے فنکار پیدا ہوئے تو ان میں ایک بلا شبہ عمر شریف. بالکل صحیح بات ہے. اچھا مجھے یہ جسچر بڑا اچھا لگا کہ ان کے آخری دنوں میں جب ان کو ضرورت تھی توجہ کی اور خاص طور پہ علاج معالجے کے لیے باہر لے جانے کی، تو ہماری حکومتوں نے، چاہے وفاق ہو چاہے سندھ کی حکومت ہو، بہت عرصے بعد ہمیں لگا کہ نہیں کسی کی اہمیت بھی ہے، کسی فنکار کی بھی. اور جس طرح انہوں نے توجہ دی اور جس طرح انتظام و انصرام کیا گیا ان کو بھیجنے کے لیے، دل کو بڑی ایک اطمینان. سندھ حکومت نے تو بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کے علاوہ فنکار برادری نے ان کا بڑا ساتھ دیا. اور فنکار برادری کے ساتھ جو ان کے رفقائے کار ہیں انہوں نے وہاں بلا کے ان کو علاج کے لیے تمام سہولتیں دینا، یہ سب چیزیں ہم اخبارات میں پڑھتے رہے اور میڈیا سے ہمیں ملتی رہی. تو اب میں ان کے سب کے نام کیا لوں، لیکن سب جانتے ہیں کہ بلا شبہ خواتین ہو یا حضرات ہوں، تمام فنکاروں نے عمر شریف کے لیے صدق دل کے ساتھ جسے کہنا چاہیے اپنی اپنی خدمات پیش کی. اور بہرکیف عمر دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ کتنی عمر اس کی تھی، لیکن بہرکیف اس کی زندگی بچانے کے سلسلے میں ہر فرد نے اپنی جگہ پہ کام کیا اور سب نے اپنا حق ادا کیا. اور یہ حق اس بنیاد پر تھا کہ وہ کسی سفارش سے نہیں آیا تھا، وہ کہیں رشوت سے نہیں آیا تھا، وہ واقعتاً فنکار تھا اور اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر آیا تھا. اور ایک ایسا فنکار جو اسٹیج سے آتا ہے، جو براہ راست ٹیلی ویژن سے نہیں آتا ہے، جو براہ راست ریڈیو سے نہیں آتا ہے، وہ فلم انڈسٹری میں آنے کے بعد مختلف فلمیں پروڈیوس کرتا ہے، ڈائریکٹ کرتا ہے، ایکٹ کرتا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں، کیا بڑی بات ہے. صحیح بات. بہت واقعی دل بڑا بوجھل ہے، لیکن اس بات کی خوشی بھی ہے کہ بہت اچھے سے وہ رخصت ہوئے، بہت محبتوں کے ساتھ، بڑی دعاؤں کے ساتھ. اور جانا تو ہم سب نے ہے، لیکن جس قدر ایک شایانہ شان طریقے سے
ان کو توجہ ملی اور ان کو وہ ایک رسپانس ملا، وہ بڑا دل کو اطمینان اس نے دیا۔ اچھا سر، کچھ گفتگو ہم شروع کرتے ہیں آپ سے آج۔ ہم نے موضوع رکھا ادب، ادیب اور متوازن صحافت۔ تو چونکہ آپ صحافت کے استاد بھی ہیں اور زیادہ تر لوگ آپ کو اردو تدریس کا استاد سمجھتے ہیں، لیکن آپ بنیادی طور پہ تو صحافت کے استاد ہیں اور 32 سال سے آپ پڑھا رہے ہیں۔ جی ہاں، تو متوازن صحافت کیا ہوتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا، بہت اچھا ہے، یعنی جسے ہم انگریزی میں بیلنس جرنلزم کہتے ہیں۔ جی دیکھیے، بیلنس جرنلزم تو ہمارے خطے میں ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اچھا، ہمارے خطے میں اگر ہو رہی ہے تو انکلائنڈ جرنلزم ہو رہی ہے، یعنی کسی نہ کسی صحافی کا یا کسی اخبار کے مدیر کا یا کسی گروپ آف پبلیکیشن کے مالک کا جھکاؤ کہیں نہ کہیں ہے، صحیح، پسند اور ناپسند ہے، یعنی بالکل جسے کہتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ، بلیک اینڈ وائٹ، غیر جانبدار کچھ نہیں ہے ہی نہیں، غیر جانبدار۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ ادب کی طرف آتے ہیں تو ادب میں بھی یہی ہے صورتحال کہ غیر متوازن صحافت ہی ہے، اور ہم یعنی 1901 میں جو پہلا پرچہ تھا لاہور سے نکلا مخزن، جس کے مدیر تھے سر عبدالقادر، جی اگر ہم وہاں سے اب تک کا تجزیہ کر لیں تو سر عبدالقادر نے بھی میگزین اسی لیے نکالا تھا کہ ان کو علامہ اقبال پسند تھے، اچھا، اور انہوں نے 1896 میں علامہ اقبال سے انجمن حمایت اسلام کا جلسہ ہوا تھا حیدرآباد دکن میں، تو اس جلسے میں ان کی نظم سنی، ان سے حمالہ، اور وہ اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ اقبال کے پاس گئے اور اقبال صاحب سے گزارش کی کہ میں ایک میگزین شروع کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسی وقت شروع کروں گا جب یہ نظم مجھے دیں گے۔ لیکن اقبال جو ہے وہ اتنے آسانی سے وہ نظم ان کے حوالے کرنے والے نہیں تھے، اور آج جیسی جو سہولیات میسر ہیں وہ ممکن نہیں تھی کہ اقبال نے پڑھا اور انہوں نے لکھ لیا، کیونکہ ریکارڈنگ کا کوئی تصور تھا ہی نہیں، چنانچہ وہ صرف مانگ سکتے تھے۔ اقبال نے وہ نظم دینے میں پورے 5 سال لگائے، اور پہلے تو واضح طور پہ کہا کہ نہیں اب چھوڑیے، مجھے تو اس میں بہت رد و بدل کرنا ہے، ترمیم و اضافہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ٹالنے کے معاملات تھے۔ لیکن چونکہ وہ بڑے آدمی تو ان کو سر کا خطاب دیا تھا انگریزوں نے، تو اس وقت نہیں دیا تھا جب وہ مانگ رہے تھے۔ بعد میں وہ وزیر تعلیم بھی بنے برطانوی ہند، ہندوستان کے، چھوٹے آدمی وہ بھی نہیں تھے۔ بہرکیف یہ کہ انہوں نے 1901 میں اقبال نے دیکھا کہ یہ شخص جنونی ہے اور یہ میرے کلام اور میری تحریروں کا عاشق ہے، تو بالآخر یہ کہ انہوں نے اس کو نظم دی۔ انہوں نے پہلا پرچہ 1901 میں لاہور سے شروع کیا، اور پہلے تو انہوں نے سوچا تھا کہ ہر مہینے میں اقبال کا کلام چھاپوں گا، ٹھیک، لیکن انہوں نے ہر 2 مہینے میں ان کا ایک کبھی کلام، کبھی ان کا مضمون، کبھی ان کی غزل، کبھی ان کی مزاحیہ غزل وہ شائع کرتے تھے، اور 1908 تک لگاتار شائع کرتے رہے۔ اور یہ سارا ریکارڈ ہمارے ہاں الحمدللہ جو مجھے سن رہے ہیں تو وہ، اور وہ بچے جو ایم فل پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو میں بتاؤں گا کہ یہ سارا کس ریکارڈ یونیورسٹی سے، کسی بھی یونیورسٹی سے، کسی بھی یونیورسٹی سے، کیونکہ میں شروع میں بھول گیا یہ بتانا کہ آپ وفاقی اردو یونیورسٹی میں سے تو وابستہ وفاقی ہیں۔ اردو یونیورسٹی میں سے متعلق ہوں، لیکن وہ طالب علم جو دنیا بھر میں کسی بھی یونیورسٹی سے کام کر رہے ہوں، اگر ان کو اقبال پر اور ان کی ابتدائی چیزیں جو شائع کی، اور سر عبدالقادر نے پہلی مرتبہ شائع کی، تو وہ مخزن کی کاپیاں کراچی میں بہادر آباد میں موجود بے دل لائبریری ہے، اس میں موجود ہے، اور میں نے خود ظاہر ہے کہ اس سے استفادہ کیا ہے، بالکل ٹھیک، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہاں سے لے کے 1901 سے لے کر کے تا دم تحریر جسے کہنے جو لکھ رہا ہے، متوازن صحافت کہیں نہیں ہے۔ یہ بہت گہرا سوال ہے، میں مزید اس کا جواب لینا چاہتا ہوں، لیکن ناظرین کو بھی ہم نے چائے کا موقع دینا ہے۔ ہاں تو ناظرین آپ بھی چائے پکا لیجئے، تیار کر لیجئے، اور ہماری چائے بھی تیار ہو رہی ہے، ابھی واپسی ہوتی ہے، ڈاکٹر اوجے کمال سے گفتگو ہو رہی ہے اور با کمال گفتگو ہو رہی ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر اوجے کمال محو گفتگو ہیں اور ہم ان سے بہت ساری باتیں پوچھ رہے ہیں جو عموماً پوچھنے کا موقع نہیں ملتا۔ سر، یہ ادبی
دنیا کا ایک منظرنامہ دنیائے ادب کی صورت میں یا ٹیبل پر میں نے کچھ آپ کے یہ شمارے لگائے ہوئے ہیں، اس پر تو میں آؤں گا ہی، لیکن سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ خاص طور پہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کے اب تک ایک بہت سنہرا دور گزرا ادبی رسالوں کا، تو آپ کی پسند ناپسند کیا ہے؟ کون سے رسالے معیاری تھے؟ انہوں نے سماج کے لیے کیا کیا؟ اور پھر اب اس دور میں یہ روایت کیوں دم توڑ رہی ہے؟ یہاں تک پوچھو لا بیٹا یہاں رکھو، یہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ جیتے رہو۔ تھینک یو جی۔ دیکھیے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 1901 میں مخزن آیا، جی مخزن کے بعد جو بہت اہم ادبی رسالہ سامنے آیا ہے جی جس نے نسلوں کی تربیت کی، جی اور ایسی تربیت کسی ادبی رسالے نے نہیں کی، وہ 1922 میں نگار آیا ہے، ٹھیک، نیاز فتح پوری صاحب۔ نیاز فتح پوری صاحب، اور نیاز فتح پوری صاحب نے نسلوں کی تربیت کی، جبکہ نگار جو ہے صرف 60% ادبی تھا، 40% سوشل تھا، ٹھیک، مذہبی تھے، سیاسی تھے، یہ سب تھی، لیکن ان کا پرچہ آج تک اس جیسا پرچہ کوئی نہیں آیا، اچھا، میرے اپنے مطالعے اور مشاہدے کی روشنی میں۔ اچھا، یعنی فنون اور یہ دوسرے یہ بات کی ہے، بہت بات کی ہے، یہ تو بہت ہی بات کی ہے، یعنی 1929 میں پھر آتا ہے جناب ادبی دنیا، پھر 1935 میں آتا ہے ادب لطیف، اس طرح پھر ساقی آتا ہے، افکار 1945 میں آتا ہے، یہ تو پاکستان بننے سے پہلے کے، یعنی بھوپال سے صاحبہ لکھنوی صاحب افکار لے کر آئے پاکستان 47 میں، اور پھر یہاں سے شروع ہوا، پھر آتا ہے نقوش، اور نقوش کے بعد پھر سویرا بھی ہے، لیکن میں تو ان پرچوں کی بات کروں گا جو رجحان ساز رہے، جنہوں نے تربیت کی، تو آپ کے جنہوں خیال نے سے نسلیں پیدا کی۔ آپ کے خیال سے پاکستان بننے سے پہلے کے جو رسالے تھے وہ رجحان ساز تھے صرف؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، نقوش بہت بڑا پرچہ تھا، محمد طفیل صاحب کا نقوش بہت بڑا پرچہ تھا، اور پھر فنون، سیپ اور اوراق، یعنی پہلے فنون آیا، اس کے 5-6 مہینے کے بعد سیپ آیا 1963 میں، اور پھر اس کے بعد 1966 کی جنوری میں اوراق آتا ہے ڈاکٹر وزیر آغا صاحب۔ تو بات صرف یہ ہے کہ اوراق اور فنون کے معاملات بالکل مختلف ہیں، وہ تو ایک الگ بحث کیا، بلکہ آپ کو کئی پروگرامز کرنے پڑ جائیں گے، یہ تو بالکل ڈیفرنٹ ایک ایشو ہے، لیکن نقوش نے جو تربیت کی ہے اور نقوش نے جس طرح کام کیا ہے وہ بلا شبہ اس کا بڑا کردار رہا ہے، اور جو اس نے نمبر شائع کیے ہیں، شخصیات کے نمبر شائع کیے ہیں، موضوعاتی نمبر شائع کیے ہیں، تو وہ تو کمال ہے۔ تو یہ وہ سارے ادبی رسائل تھے، یعنی میں اگر کہوں کہ آخری رسالہ اگر میں کسی کو کہتا ہوں کہ جس نے بڑے لوگ یعنی اس میں شامل رہے، وہ تخلیق ہے، 1968-69 میں شروع ہوا تھا وہ، بس وہ تخلیق ہے، اس کے بعد سے لے کے اب تک جتنے پرچے آ رہے ہیں اور جو بند بھی ہو گئے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ پرچے جاری رہے، بہت سارے بند ہو گئے، لیکن اس ثابت قدمی کے ساتھ جاری نہیں رہ سکے جس ثابت قدمی سے نقوش جاری رہا، افکار جاری رہا۔ صحیح۔ ایک بہت ضمناً چھوٹا سا سوال اور چھوٹا سا جواب چاہتا ہوں اس کا، کہ کتابی سلسلے کے تحت جو ادبی رسالے نکالے جاتے رہے، یہ ادبی رسالے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے، ادب جس میں ہوگا اور ادبی موضوعات پر ڈسکشن ہوگی تو وہ ادب ہے۔ کتابی سلسلہ اصل میں ڈکلیریشن کی مجبوری کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، ڈکلیریشن جو ہے رسائل کو ملتے تھے اور کتاب آپ چھاپ لیا کرتے تھے، ٹھیک، تو اب اس کے ڈکلیریشن کے مسائل میں کون پڑے، تو ایک راستہ دکھایا خود انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے، اچھا، کہ آپ جو ہے اس کو کتابی سلسلہ کر دیجئے تو آپ کو ڈکلیریشن نہیں لینا پڑے گا گورنمنٹ سے۔ اچھا، چنانچہ کتابی سلسلہ شروع ہو جائے، کتاب ہے وہ۔ اچھا اچھا، ہاں، یہ سارے راستے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جس کو ادب کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے وہ کتابی سلسلے کی شکل میں کرے، کسی ڈائجسٹ کی شکل میں کرے، یا رسالے کی شکل میں۔ ڈائجسٹ کا ادب ہوتا ہے، ادب عالیہ؟ دیکھیے، ڈائجسٹ میں کہانی ہوتی ہے، میکسیمم کہانیوں کا مجموعہ ہوتا ہے ڈائجسٹ۔ اب کہانی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کلاسک ہوتی ہے، اور ایک کہانی ایک وہ ہے کہ چور و سپاہی، کبھی چور آ گئے اور کبھی سپاہی آ گئے، تو کہانی ہے۔ تو کہانی تو اپنی جگہ موجود ہے، کیونکہ کہانی صنف ہے ادب کی، نثر کی ایک صنف ہے، تو ہم وہ کہیں گے، لیکن کہانی کس قسم کی ہے؟ ٹھیک ہے، کہانی بیہودہ ہے، کہانی اگر شعور کو اجاگر نہیں کر رہی ہے، کہانی اگر نئے خیالات پیدا نہیں کر رہی ہے، کہانی اگر تبدیلی کا باعث نہیں بن رہی ہے، تو پھر ایسی کہانی کا ہم کیا کریں گے؟ وہ ادب میں شامل نہیں ہے۔ لیکن منٹو کی کہانیوں نے شعور کو تو اجاگر کیا، لیکن وہ فحش کیا قرار پائیں؟ منٹو کی کہانیاں جہاں کہانی ہے وہاں افسانہ بھی ہے،
منٹو کے یہاں افسانے کی جو رنگ آمیزی ہے وہ منٹو کے یہاں ملتی ہے، لیکن ڈائجسٹ کی کہانیوں میں آپ کو رنگ آمیزی نہیں ملے گی۔ صحیح۔ جو رنگ آمیزی ہوتی ہے، لفظی رنگ آمیزی ہوتی ہے، جو استعارتاً اور علامتاً گفتگو کی جاتی ہے، وہ ڈائجسٹ کی کہانی میں یوں نہیں ملے گی کہ گھر کی خواتین پڑھ رہی ہیں تو گھر کی خواتین کو کیا پتا علامت میں اس نے کیا گفتگو کر دی، لیکن وہ تو عصمت چغتائی کرے گی، وہ تو قرۃ العین حیدر کرے گی، وہ تو بانو قدسیہ صاحبہ کریں گی، یا پھر وہ عبداللہ حسین کریں گے، شوکت صدیقی کریں گے۔ اسی لیے تو اہل ادب کہتے ہیں کہ یہ ڈائجسٹ میں جو تخلیق ہو رہا ہے یہ ادب نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی صحیح ہے، میں اس بات کو جو ہے اوکے کرتا ہوں کہ نہیں صاحب وہ ادب نہیں ہے، ٹھیک، بس کہانی ہے، شوق کے لیے ہے۔ صحیح ہے، ہاں، جسے ہم کرکٹ کی زبان میں نیٹ پریکٹس کہتے ہیں، جی ہاں جی ہاں، اس میں سے کوئی ادیب نکل آئے۔ اصل میں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں جن کے شوہر صبح چلے آتے ہیں ڈیوٹی پر، اب انہوں نے کیا کرنا ہے، تو اس زمانے میں جب ڈائجسٹ کا بڑا رواج تھا اور ٹیلی ویژن 24 گھنٹے نہیں ہوتا تھا، تو پھر وہ جناب شوہر کے جانے کے بعد ڈائجسٹ نکالا، جہاں سے صفحہ موڑا تھا وہاں سے پڑھنا شروع کر دیا، تو شام تک وہ کہانیاں، تو وہ یعنی اس کے 350 صفحات پر مشتمل ایک ڈائجسٹ پورے 30 دن کے لیے ان کے لیے کافی ہوتا تھا۔ تو بیسیکلی وہ ان کے لیے تھا۔ اب ان خواتین میں اور ان حضرات میں پڑھتے پڑھتے اگر کسی میں ادب کا شعور اگر ہے موجود ہے تو وہ سامنے آتا تھا، پھر وہ اپنی کہانیاں بھیجا کرتے تھے، پھر کہانی کار کہتا تھا کہ بھئی یہ کہانی نہیں ہے، یہ افسانہ ہے۔ تو ایک عرصے تک تو اسی بات پر بحث ہوتی رہی، یعنی ادبی رسائل میں لوگ کہانیاں بھیجتے تھے، جبکہ ادبی رسائل میں کہانی نہیں مانگتے تھے، کہتے کہانی کے لیے ڈائجسٹ ہے، آپ ہمیں افسانہ بھیجیں، تو کہتے یہ افسانہ ہی تو ہے۔ تو لوگ افسانے اور کہانی میں تمیز نہیں کر پاتے تھے، اور آج بھی ایسی صورتحال جگہ جگہ ہمیں ملتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، آپ نے آج سے 27-28 سال پہلے دنیائے ادب شروع کیا، یہ پوری دنیا میں آپ کا رسالہ پہچانا جاتا ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ جہاں جہاں اردو پڑھی جاتی ہے، اور ہندوستان میں اور پاکستان میں تو یکساں مقبول ہے۔ تو جب آپ نے شروع کیا آج سے 28 سال پہلے حالات بہت بہتر تھے، ادب کے، ادیبوں کے بڑے بڑے جید لوگ زندہ تھے، یعنی اگر میں نام لوں احمد ندیم قاسمی زندہ تھے، وزیر آغا زندہ تھے، یہاں کراچی میں سارے جید لوگ زندہ تھے، پھر بھی آپ نے رسالہ نکالنے کا سوچا، تو چائے بھی پیتے جائیں اور مجھے بتاتے بھی جائیں کہ یہ کیا ہوا۔ آپ نے یہ بہت بہت کمال سوال، بلکہ اوجے کمال سوال کیا۔ واہ 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 واہ، کیونکہ اصل میں آپ کی چیزیں پڑھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ میرے گھر میں سارے ادبی رسائل آیا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ میں بھی ورق گردانی کرتا تھا۔ صحیح۔ ایک دن میں نے یوں ہی ایک نیا خیال آیا کہ یہ پرچہ اٹھایا میں نے، کوئی ایک پرچہ ادبی اٹھایا، اس کی فہرست ایک جیسی، اچھا، پھر دوسرا اٹھایا، وہ لاہور سے آیا تھا، اس کی فہرست، پھر بامبے سے جو آیا تھا اس کو اٹھایا، اس کی ایک فہرست۔ میں نے کہا کہ ویریشن ہی نہیں ہے، یعنی سب کچھ بالکل اسی طرح کہ پہلے حمد آئے گی، اچھا، پھر نعت آئے گی، پھر سلام ہوگا، پھر منقبت ہوگی، پھر مضمون ہوگا، 2-3 مضمون ہوں گے، پھر اس کے بعد جناب ایک 8-10 غزلیں ہوں گی، پھر 2-3 افسانے ہوں گے، پھر اکا دکا تنقید ہوگی، چند کتابوں پہ تبصرے ہوں گے، آخر میں قارئین کے خطوط ہوں گے، ختم۔ اب پہلا اٹھا کے دیکھ لو یہ دوسرا اٹھاؤ دیکھو تھی، تو میں نے سوچا یہ اس میں پھر دوسری بات ہے کہ مضامین اتنے ثقیل، یعنی ساختیات پر بحثیں ہو رہی ہیں، اسٹرکچرلزم کیا ہے، میں نے کہا اسٹرکچرلزم کیا ہے، یہ کیا ہے، تو یوں ہی مجھے خیال آیا کہ میں کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں جاتا ہوں اور وہاں کے ایم اے اردو کے طالب علموں سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ساختیات کیا ہے۔ اچھا، جو انڈیا سے یہ اٹھا تھا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ چنانچہ میں چونکہ ریسرچ کہ آدمی کا سبجیکٹ پڑھاتا بھی رہا ہوں، تو میں نے ایک سوال نامہ ترتیب دیا، کوشچن آئر ڈیزائن کیا، اور اس کوشچن آئر میں نے بہت معمولی سوالات جس کے جوابات بھی میں نے ہاں نہیں کوئی آپ نے سادہ کر دیا، یعنی ہاں نہیں وغیرہ، اور بعد میں نے ایک شعر لکھ دیا، اور شعر کی میں نے چوائس لکھ دیا کہ یہ حبیب جالب کا، یہ فیض احمد فیض کا، یہ پروین شاکر کا۔ آپ یقین جانیے کہ جب وہ میں نے سوال نامہ بی اے کے طالب علموں سے، ایم اے کے طالب علموں سے پر کروایا، تو مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ بمشکل 2%، کس زمانے کی بات بتا رہے ہیں؟ یہ بات ہے 1986-87 کی۔ اچھا، یعنی ہمارا زوال تو وہیں سے شروع ہو چکا تھا، مطلب ہم یہ زوال آج کا نہیں ہے جو ہم روتے ہیں آج طالب ادب کو، تہذیب کو۔ دیکھیے ادب وہی پڑھے گا جس کی روح میں ادب ہوگا، ادب وہی ہوگا جس کا ذوق ہوگا، شوق کی بات نہیں کر رہا ہوں، ذوق جس کے پاس ہوگا وہ ادب پڑھے گا۔ داخلہ لینے سے، بی اے، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی کرنے سے
کوئی شخص ادیب نہیں بن جاتا اور نہ ہی وہ کوئی نقاد بن سکتا. تو آپ کی اجازت سے چونکہ آپ مدرس بھی ہیں، گو کہ آپ کو اس لفظ پہ بھی اعتراض ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے اگر موقع ملا، لفظ مدرس پہ. تو تو یہ بتائیے کہ یہ جو ڈاکٹریٹ کے نام پر جو بہت ہی شاکار قسم کے آپ جیسے اساتذہ ان کو پڑھا کر فارغ التحصیل کرتے ہیں، اس کا میں نے جواب لینا ہے کہ وہ ڈاکٹریٹ کرنے کے باوجود اپنے موضوع پر گفتگو کرنے کے اہل کیوں نہیں ہوتے، یا وہ کیوں اس معیار پر پورے نہیں اترتے جس مضمون میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہوتا ہے. لیکن اس کا جواب میں لوں گا وقفے کے بعد، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ چائے آپ کی پوری ہو جائے. ناظرین، بہت دلچسپ گفتگو موڑ پہ آ چکی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آ کے ڈاکٹر اوجے کمال کا جواب سنتے ہیں. جی، گفتگو بہت زبردست ہو رہی ہے، لیکن اچھے وقت کی بری بات یہ ہے کہ بڑی جلدی گزر جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آج آپ کی برکت سے مزہ تو بہت آ رہا ہے گفتگو میں، لیکن اب وقت بہت تھوڑا ہے. یہ جو سوال میں نے آپ سے پوچھا، اس کا جواب جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں تو لگتا تھا کہ صرف اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ ہوتی ہے اور وہی غیر معیاری ہیں، لیکن اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو پی ایچ ڈیز آ رہے ہیں سامنے منظر نامے پر، وہ بھی غیر معیاری ہیں. اکثریت، سب نہیں لیکن اکثریت. دیکھیے، بڑا ہی آپ نے ٹچی سوال کیا ہے. اس کا میں جواب ضرور دوں گا، لیکن جس طرح آپ نے کہا نا کہ ملاوٹ ہو رہی ہے، یہ چائے خانے میں نے بھی چائے پی ہے، مزہ آیا آپ یقین جانیے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. نہیں ملاوٹ اچھی ہے نا، دودھ بھی، واہ اور پتی بھی، اور وہ لڑکا جو بنایا. تو آپ کیا ثاقب کو انعام دے رہے ہیں؟ بالکل، یہ لڑکا ثاقب. آجو بھائی، آجو انعام دو بھائی. کیا بات، ٹپ نہیں دے رہا ہوں تمہیں، میں تمہیں انعام دے رہا ہوں. ٹپ نہیں ہے، انعام ہے. مجھے بہت اچھی چائے پینے کو ملی آج. واہ واہ واہ، سلامت رہو. کیا بات ہے، واہ بھائی زبردست. بس ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارا بچہ کیسا ایکسپرٹ ہو گیا چائے کا. ماشاءاللہ، سلامت رہو بیٹا. جی سر. اچھا، ڈاکٹریٹ کے حوالے سے جو آپ نے برا تو نہیں مانا میرے سوال کا، کیونکہ سوال ذرا نہیں، آپ نے جو اس میں ملاوٹ کی بات کی ہے نا، تو میں نے کہا نا کہ جو چیزیں ملاوٹ والی نہیں ہوتی ہیں ان کو میں انعام دیتا ہوں. کیا بات ہے، واہ واہ. لیکن وہاں میں انعام نہیں دے پا رہا ہوں. اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں جی کہ طریقہ کار جو داخلے کا ہے وہ بھی غلط ہے. میں نے اپنے وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر الطاف حسین تھے اس زمانے میں، جی، ان سے میں نے گزارش کی تھی کہ سر اس طرح داخلے نہ دیے جائیں، بلکہ جو طالب علم، دیکھیے یہ نہیں کہ میٹرک کے بعد انٹر میں داخلوں کا وقت آ گیا تو اب داخلے لے لو. پی ایچ ڈی اور ایم فل تو ایک منصوبہ بندی کے تحت کی جاتی ہے. اس کے لیے 2-3 سال تک آپ، جب تک آپ کی پریپریشن نہ ہو، جی، جب تک آپ کی ریکوائرمنٹ پوری نہ ہو، اس وقت تک داخلہ دیا ہی نہیں جانا چاہیے. یہ نہیں کہ جو بچے کا سال ضائع جائے گا، اس کا تعلق سال ضائع سے نہیں ہے. اس کا تعلق یہ ہے کہ جب آپ گفتگو کر رہے ہوں، آپ جو لفظیات ادا کر رہے ہوں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ڈاکٹر کی لفظیات. بے شک پتہ چلے، آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہو کہ آپ جناب استاد ہیں، اور اگر استاد نہیں ہے تو کم سے کم یہ بتایا جائے کہ آپ جو ہے ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں. بالکل. ہمیں تو کہیں پر ایسی صورتحال نظر نہیں آتی ہے. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ بھئی اس کا تدارک کیسے کیا جائے. ایچ ای سی کو کوئی اس کی خبر نہیں ہے؟ ایچ ای سی والے سو رہے ہیں کیا؟ ایچ ای سی سے تو بات ظاہر ہے کہ اس ضمن میں پہلے بھی جب چیئرمین، تو یہ مسئلہ ہے، بڑے مسائل ہیں اس ملک میں. ہر 6 مہینے بعد تو چیئرمین تبدیل ہو جاتا ہے. اچھا، یہ مسائل ہے. کبھی ایک چیئرمین آتا ہے، پتہ چلا اس کے خلاف مقدمہ ہو گیا، پھر دوسرا آ رہا ہے، اور کسی کے لیے یہ جو کام کرنے لگتا ہوگا جی اس کے لیے مسائل ہو جاتے ہوں گے. یعنی سرچ کمیٹی پراپر آدمی کو سرچ کرنے میں ناکام ہے ہمارے یہاں، خواہ وہ کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہو یا وہ خواہ وہ ایچ ای سی کا چیئرمین. اچھا، ہم پی ایچ ڈی کو رو رہے ہیں، یہاں تو اداروں کا بھی یہی حال ہے. بہت بری صورتحال ہے، اور ہر طرف بری صورتحال ہے. بات ساری یہ ہے کہ میں نے گزارش کی تھی، اور میں ایچ ای سی کے چیئرمین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ خدارا اس میں داخلوں کے لیے کوئی معیار مقرر کریں. یہ نہ کریں کہ بچے کا بی ایس کرنے کے بعد ایم ایس میں داخل لینے کے لیے سال خراب ہو رہا ہے. نہیں، جب تک طالب علم کے 5 پرنٹڈ آرٹیکلز اوریجنل جب تک وہ دکھائے گا نہیں، اور جس دن اس کا ریٹن پیپر ہوگا
اس ریٹن پیپر میں اس کو الگ سے آدھا گھنٹہ دیا جائے اور اس کو اسی وقت موضوع دیا جائے کہ اس موضوع پر کم سے کم 600 الفاظ یا 700 الفاظ پر مشتمل ایک آرٹیکل لکھو، فی البدی لکھو، درست. اور اس کو چیک کیا جائے. تب جا کے ہوتا کیا ہے کہ میں ایم فل پی ایچ ڈی کئی کرا چکا ہوں. ایم فل پی ایچ ڈی کا طالب علم ایک سطر نہیں لکھ پاتا. صحیح بات. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. بہت کڑوے حقائق ہیں، تلخ حقائق ہیں، اس پر بھی گفتگو کریں گے. ابھی آپ کی ذاتی زندگی، جد و جہد، کوششیں، آپ کے والد صاحب کی لیگسی، حمایت علی شاعر صاحب کی، ان سب پر بات کرنی ہے. لیکن ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. اس لائیو شو کے بعد ایک حصہ آپ کے ساتھ ریکارڈ کریں گے اور اگلے ہفتے ہمارے ناظرین آپ کی وہ گفتگو سن سکیں گے. لیکن اس حصے سے آپ سے بھی اجازت لینی ہے اور ناظرین سے بھی اجازت لینی ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ آئے گفتگو کرنے. بہت زیادہ شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر اوجے کمال کی گفتگو کا دوسرا حصہ آئندہ ہفتے میں آپ ملاحظہ کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس گفتگو کے سلسلے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ہمیں یاد رکھیے گا اسی طرح اور پروگرام کو پسند کرتے رہیے گا. ملاقات ہوتی ہے پھر بہت جلد. خدا حافظ.